खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ नई कलाम की पुरफजल बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे हकीकी प्रस्तिश के ताल्लुक़ से कि हकीकी प्रस्तिश की कौन सी खूबियाँ हैं। आज देखें अकॉर्डिंग टू द बाइबल हकीकी प्रस्तिश क्या है। और आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के अजीम खादम पास्टर ज़ीशान गिल और लाहौर शहर के अंदर इलाका बहार कॉलोनी अबरून चर्च में वो एज ए पासबान के तौर पर खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज मैंने इस खूबसूरत शो में उन्हें मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें आज आप तक पहुंचा सकें। इससे पहले कि हम हकीकी प्रस्तिश के ताल्लुक़ से सीखें, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम भाई साहब। पादरी साहब बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि अपने खादमों को इस्तेमाल करता है, और शुक्रगुज़ार हूँ आपका, फजल टेलीविज़न का, पादरी इमरान का, बहन नविश का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ आज भी दावत दी है। आमीन। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे प्रस्तिश के ताल्लुक़ से। जी, दुनिया के अंदर बड़े परस्तार हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं प्रस्तिश के भी। और आज मैं चाहता हूँ कि जितने नाजरीन इस वक्त परस्तार भी बड़े हमें वॉच कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल आज कलाम की अजीम सच्चाइयाँ प्रस्तिश के ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन तक पहुँचनी चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रस्तिश क्या है, क्या आप नाजरीन को कहेंगे? बहुत शुक्रिया पादरी साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आम तौर पर प्रस्तिश को हम समझते हैं कि चर्च में जाकर दो चार गीत गाना और ये प्रस्तिश है। लेकिन अगर हम देखें उर्दू की लुगत को, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तिश का मतलब है किसी की इबादत करना, किसी की पूजा करना और किसी की बंदगी करना। तो मतलब यह है कि प्रस्तिश का मतलब है किसी की इबादत करना। और हमारे जो पाकिस्तानी कलीसिया में एक गलत कॉन्सेप्ट है कि चर्च में जो प्रस्तार है उसने सिर्फ दो चार गीत गाने हैं और उसके बाद उसने कलाम के हिस्से में उठकर बाहर चल जाना है। ये नहीं, प्रस्तिश मुकम्मल एक इबादत है, मुकम्मल एक तर्ज़ ज़िंदगी है कि हमने खुदा की, अपने ज़िंदा खुदा की हमने किस तरह से पूजा करनी है और किस तरह से हमने उसकी इबादत करनी है। तो मतलब यह है कि जो इबादत होती है, इबादत पहली दुआ से शुरू होकर गीत, कलाम और आखिरी दुआ और कलाम बरक़ात तक की ये मुकम्मल इबादत होती है। और इस सारे हिस्से में हम प्रस्तिश करते हैं। देखा जाए तो हम सारे जो जितने ईमानदार हैं वो सारे खुदावंद के परस्तार हैं। हम उसकी वर्शिप करते हैं, हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। और यूनानी में एक आलम लिखते हैं कि इसका मतलब ये है कि किसी को इज़्ज़त देते हुए झुकना, उसके हाथ पर बोसा देना। तो यूनानी में इसकी तशरीह में आगे लिखा गया है कि ये ऐसे ही है जैसे कोई पालतू जानवर जब अपने मालिक को देखता है तो वो उसके हाथों और पैरों को चूमता और चाटता है। तो मतलब यह है कि प्रस्तिश है, इसका मतलब मुकम्मल फर्माबरदारी, मुकम्मल ताबेदारी है, ना कि सिर्फ दो या चार गीत गाना और उसके बाद चर्च से उठकर बाहर चले जाना कि मैंने अपना हिस्सा अदा कर दिया है। बल्कि ये खुदा की मुकम्मल इबादत, मुकम्मल पूजा और मुकम्मल बंदगी का नाम जो है वो प्रस्तिश है। तो पादरी साहब, ये तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल आपने प्रस्तिश का मतलब बताया। तो इसके अलावा हमारी बाइबल मुकद्दस क्या प्रस्तिश के ताल्लुक़ से अहकामात जारी करती है, क्या हुक्म सादर करती है कि प्रस्तिश किस तरह हमें करनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है जी। पर सब प्रस्तिश का जो टॉपिक है ये बहुत वसी है और हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैंने सिर्फ एक हवाला इसके लिए चुना है। जी। और हम इसमें देखेंगे, जो नाज़रीन हैं देखने वाले वो निकाल सकते हैं घर में बैठे अपनी पैदाइश की किताब, उसका 22वां बाब, और इब्राहिम की ज़िंदगी से हम देखेंगे कि उसने किस तरह से खुदावंद की प्रस्तिश की, वो किस तरह से खुदावंद का फर्मा बरदार रहा और किस तरह उसने साबित किया कि वो एक अच्छा परस्तार है। और जहाँ तक आपका सवाल है, देखें 22वें बाब की अगर आप दूसरी आयत पढ़े, या लिखा है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। मतलब ये कि पहली बात
کہ جو پرستار ہے وہ تیار رہے کہ جس کی پرستش وہ کر رہا ہے وہ اس کی پرستش کو بہتر کرنے کے لیے، وہ اس کو زیادہ فرما بردار بنانے کے لیے کوئی سخت احکام یا سخت حکم بھی وہ دے سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ابراہیم کو خدا نے کہا کہ جس تیرا اکلوتا بیٹا جس سے تو پیار کرتا ہے، خدا کو پتا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ اس کو پیار کرتا ہے، لیکن تو اس کو جا کے موریا کے ملک پہ جا اور وہاں جا کے اس کو تو قربان کر دے۔ یہ اتنا سخت حکم ہے۔ اگر سوچیں، ابراہیم سوچ سکتا تھا کہ میری عمر 100 سال تھی اور میری بیوی کی عمر 90 سال تھی، تب جا کے مجھے خدا نے ایک بیٹا دیا، اور ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا ہے، اور اسی کو خدا کہہ رہا ہے کہ قربان کر دے۔ لیکن ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ابراہیم نے خدا کے اس حکم کو کیسے پورا کیا۔ لیکن یہاں پر رک کے ناظرین ہم تھوڑی دیر کی سوچیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کی ورشپ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا آج ہم سے ہماری اولاد تو نہیں مانگتا، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی عادت یا کوئی ایسا چھپا ہوا گناہ ہم اس کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، لیکن وہ چھپے چھپے انداز میں وہ شیطان کو ساتھ رکھتے ہیں، دنیا داری کو ساتھ رکھتے ہیں، دنیا کی باتوں کو ساتھ رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی خدا کی پرستش کرتے رہیں۔ ایسی پرستش خدا کو پسند نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسی تمام باتوں کو اپنی زندگی سے دور کریں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ تو پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ جس کی پرستش کی جائے وہ کوئی سخت حکم بھی صادر کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ حکم صادر کرتا ہے سخت، تو ایک ایماندار یا پرستار کس حد تک اس حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے؟ جی، اس تعلق سے آپ کیا میسیج دیں گے؟ ہمارا جو خداوند ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی ایسا حکم جب دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارا نقصان چاہتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری بہتری ہو جائے۔ اب اچھا پرستار جو ہے جب اس کو حکم مل جائے تو وہ کس طرح سے خدا کی تابع داری کرے، کس طرح سے اس کی فرمانبرداری کرے۔ بس ایک اور آیت پڑھنی ہے، تیسری آیت 22ویں باب کی۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جمع کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختری قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ آپ دیکھیں یہاں پر ابراہیم کے لیے بڑا اچھا موقع ہو سکتا تھا کہ وہ کہتا کہ مجھے خدا کا حکم مل گیا ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن میں اس پر عمل کروں گا 2 ہفتے کے بعد یا اگلے مہینے یا 6 مہینے کے بعد، تب تک میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہنس کھیل لوں اور کچھ ٹائم سپینڈ کر لوں۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے صبح سویرے، اور دیگر تراجم میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم نے جلدی کی، اس نے جلدی جب حکم مل گیا اس نے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آج کے ہمارے لیے یہ ہے کہ اچھے پرستار جب ہم ہیں تو ہم ڈیلے نہ کریں، ہم یہ نہ کہیں کہ خدا نے حکم تو دے دیا ہے لیکن ابھی میں اگلے مہینے میں کروں گا، اور ہمارے بعض نوجوان کہتے ہیں کہ میں ایسٹر کے بعد کروں گا، میں کرسمس کے بعد کروں گا، میں اگلے سال یہ کروں گا۔ نہیں، اچھے پرستار کے لیے لازم ہے کہ جب وہ خدا کا حکم سنے، جب وہ خدا کی آواز کو سنے اور اپنا کان اس پر دھرے اور وہ اپنی پہلی فرصت میں اس کو کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ تو پادری صاحب، ایک پرستار جس دنیا میں جس ماحول میں رہ رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف انتشار، کڑواہٹ اور گناہ، سیاست عروج ہے، اور دنیاوی باتیں بھی ہیں، اور پرستار تو ایک روحانی ہوتا ہے، اور وہ دنیا کو اور اپنی روحانی زندگی کو لے کر کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ اس تعلق سے پر صاحب یہ بائبل کی بڑی خوبصورت آیت ہمارے سامنے آتی ہے، یہی پیدائش 22 باب کی 5ویں آیت میں۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ ہماری اردو باب لکھا ہے سجدہ، لیکن دیگر ترجمہ لکھا ہے ورشپ، وی ول ورشپ اینڈ کم اگین، کہ ہم ورشپ کر کے دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے۔ اب دیکھیں جب وہ اپنے گھر سے نکلا ہے ابراہیم، وہ اپنے ساتھ کچھ جوانوں کو، اپنے ملازموں کو ساتھ لے کر نکلا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ کچھ دن کا سفر ادا کیا ہے، اور پھر جب انہیں وہ مقررہ جگہ نظر آتی ہے جہاں خدا نے کہا تھا کہ یہاں اپنے بیٹے کو قربان کر، تو وہ اپنے جوانوں کو کہتا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو۔
میں اور میرا بیٹا اوپر جائیں گے اینڈ وہاں جا کے ہم ورشپ کریں گے. وی ول ورشپ اوور دیئر اینڈ دین وی کم بیک اگین. ویری نائس. وہ اس کو پتا ہے کہ ابراہیم کو اب میرے بیٹے کا اور میرے خدا کا معاملہ ہے, یہاں میرے جوانوں کا معاملہ نہیں ہے. یس. میرے لیے حکم ہے, میرے بیٹے کے لیے حکم ہے, اور جوانوں کے لیے حکم نہیں ہے. اور ہم آگے جائیں گے اور ہم خدا کی ورشپ کر کے واپس آئیں گے. آج ہم دیکھیں ناظرین, ہم دیکھیں ہم کتنی دفعہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اور دنیا والی باتیں رکھیں, اور دنیا کے ایسے رشتہ دار, ایسے دوست, ہمارے ایسے جاننے والے جو ہمیں خدا کے گھر میں جانے سے روکتے ہیں. یس. اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دعا مس کر دیتے ہیں, کلام پڑھنے کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں, چرچ جانے کا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ دنیا والے ان کے ساتھ ہیں. میرا کزن آ گیا ہے, میرا دوست آ گیا ہے, اور میں اپنے کزن کو, اپنے دوست کو ناراض نہیں کر سکتا. اور دعوے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا پرستار, ہم سے ذرا ورشپ کرنے والا کوئی اور ہے نہیں. تو حقیقی جو پرستش ہے اس میں ناظرین یہ لازمی ہے کہ ہمیں دنیا سے علیحدگی کرنی پڑے گی. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کو کہ ہم دنیا چھوڑ کر کسی ویرانے میں جا کے بس جائیں, لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں کے ساتھ جہاں تک ہم تعلق رکھنا ہے, لیکن جب ہمارے خدا کا وقت ہے, جب ہمارے چرچ جانے کا ٹائم ہے, جب ہمارے دعا کرنے کا ٹائم ہے, تو پھر ہمارے دنیا کے سارے جو ضروری کام ہیں ہم نے ان کو پسے پشت ڈال دینا ہے, اور ہم نے اپنے خداوند کے حضور میں جھکنا ہے. جس طرح سے ابراہیم نے کہا کہ جوانو تم یہیں رہو, اب میں اور میرا بیٹا اوپر جائیں گے اور ورشپ کر کے واپس آئیں گے. اسی طرح سے آج ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم دنیا کو نہ دیکھیں, بلکہ دیکھیں کہ خدا کی آواز اگر مجھے آ رہی ہے, خدا کے لیے میرا ٹائم جو میں نے مقرر کیا ہوا ہے وہ آ گیا ہے, چاہے میرا دوست آ گیا, چاہے میرا جاننے والا کوئی آ گیا, کوئی اور کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, ہم نے اس کو پیچھے رکھنا ہے اور خداوند کے حضور میں جھکنا ہے. ناظرین, بڑی خوبصورت باتیں آپ خدا کے خادم سے سن رہے ہیں. تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. مزید ہم آگے بڑھیں گے, لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے حقیقی پرستش کے تعلق سے, اور خدا کے خادم نے سٹارٹ میں بتایا پرستش کا مطلب کیا ہے, اور پرستش جس کی ہم کر رہے ہیں وہ سخت حکم بھی صادر کر سکتا ہے. اگر وہ سخت حکم صادر کرتا ہے تو ہماری بہتری کے لیے حکم ہے, اور جو پرستش کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جو حکم صادر کرتا ہے یا پرستش جس کی جا رہی ہے اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے. اور آخر میں بریک پر جانے سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے بتائی کہ ایک پرستار دنیاوی لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے, روحانی لوگوں کو بھی ساتھ رہتا ہے, لیکن اپنا وقت جو ہے, روحانی وقت جو خدا کو دینے والا ہے, وہ اپنے دنیاوی کاموں میں سپینڈ نہ کرے, بلکہ اپنے خدا کو دے, اس کی پرستش کرے, اور یقیناً خدا اسے برکت دے گا. تو پادری صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت آپ نے باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پرستار ہیں وہ پرستش کے ذریعے کون سا نذرانہ خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں؟ ایک تو ہدیہ دیا جاتا ہے روپے پیسے کے تعلق سے, ایک پرستش کے تعلق سے بھی کیا کوئی جب پرستار پرستش کرتا ہے یہ اس کے لیے نذرانہ ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا میسج دیں گے؟ پر صاحب, یہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ دنیا سے علیحدگی کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد 22 باب کی آپ 6 سے 10 آیت تک دیکھیں تو وہاں پر یہ نہیں ابراہیم کرتا کہ اپنے بیٹے کو اوپر لے جا کر تو وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے یا باتیں کرتا ہے, بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو اوپر لے کے جاتا ہے, اس کو جا کے وہ لکڑیوں پر رکھتا ہے, اس کو باندھتا ہے اور چھری اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. یہ الفاظ کلام میں لکھے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ حقیقی پرستش میں قربانی کرنی پڑتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. ایک تو قربانی آپ نے کہا کہ ہم ہدیہ دیتے ہیں, ایک قربانی ہم اپنی ہونٹوں کی دیتے ہیں. جب خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو پرستش میں حصہ لے کر
ہم خداوند کے حضور میں اپنے ہونٹوں کی قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی جو ارادہ کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ وقت ٹھہراتے ہیں، جو خدا کے ساتھ بات ٹھہراتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے. ابراہیم نے وہاں اوپر جا کے بھی پہاڑ پر کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا، بلکہ اس نے سارا اپنے بیٹے کو لٹا کر اور چھری اپنے ہاتھ میں لے لی کہ میں اب اپنے بیٹے کو ذبح کروں. اس کے لیے بڑا اچھا چانس تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو میں شام تک اپنے بیٹے کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، آج رات ساری ہم باپ بیٹا باتیں کرتے ہیں اور کل صبح میں قربان کر دوں گا. لیکن ایسا نہیں کیا. حقیقی پرستار وہ ہے جو دنیا سے علیحدگی کرتا ہے اور پھر وہ پورا وقت جو ہے وہ خدا کو دینے کو تیار ہوتا ہے. جو اس نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہوتا ہے وہ اس کو دینے میں ڈیلے نہیں کرتا، دیر نہیں کرتا، اور وہ اس کو جلد سے جلد خداوند کے حضور میں گزارنے کو وہ تیار ہوتا ہے. ویری نائس. تو پادری صاحب اس وقت بڑے پاسبان بھی، ایلڈر، ڈیکنز اور پرستار بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں. تو ابراہیم کو خدا نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے. یہ قربانی دینا بھی ایک پرستش ہے. تو اگر آج کے نوجوان کو، آج کے ایماندار کو، آج کے لیڈر کو خدا اگر حکم دے کہ میرے لیے اس طرح پرستش کے طور پر کسی چیز کو قربان کر دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ ابراہیم تو تیار ہو گیا، خدا کے حکم کی اس نے فرما برداری کی. تو آج پہلے آپ بتا رہے کہ خدا اولاد نہیں مانگتا کہ اپنی اولاد کو قربان کر دیں. اگر خدا کچھ اور ایسی چیزیں چاہتا ہے کہ میرے لیے قربان کی جائیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کیا خوبصورت میسیج دیں گے کہ اس خدا نے جس نے حکم دیا ہے کس حد تک اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پر صاحب یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، اور کلام ہی ہمیں ساری باتیں یہ ہم پہ واضح کر رہا ہے. ناظرین، پیدائش 22 باب میں سے ہم غور کر رہے ہیں اور اس کی پہلی 14 آیتوں میں سے ہم غور کر رہے ہیں. اب دیکھیں، پرستش اس نے کی ہے، فرمانبرداری کی ہے، دنیا سے علیحدہ ہو گیا ہے اور قربانی کے لیے تیار ہو گیا ہے. اور خدا کا اس کے لیے کیا ریوارڈ ہے اس پرستار کے لیے، ابراہیم کے لیے. 12 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. ہیلیلویا. ناظرین، جب ابراہیم نے خدا کی فرمانبرداری کرتے ہوئے وہ اپنے گھر سے نکل آیا، اس نے دنیا سے علیحدگی کر لی، وہ قربانی کے لیے تیار ہو گیا. اور یہاں ابراہیم کے لیے بہت خوبصورت انعام خدا نے یہاں پہ رکھا ہے. خدا کے منہ کے الفاظ کیا ہیں کہ میں اب جان گیا، میں جان گیا کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے اور تو نے اپنے بیٹے کو بھی مجھ سے دریغ نہیں کیا. بھائی صاحب، یہ کتنے بڑا انعام ہے. دنیا میں آج ہم ٹرافی لینے کے لیے، میڈل لینے کے لیے، دنیا کی شاباش، دنیا کی واہ واہ لینے کے لیے ہم کتنا ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں. ایماندار بھی اس میں شامل ہیں. لیکن کیا خوبصورت بات ہو اگر کسی ایماندار کو خدا یہ کہے کہ میں اب جان گیا کہ تو زمین پر رہتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، تیرے دل میں میرا خوف ہے. یہ کسی بھی ایماندار کے لیے بہت بڑا انعام ہو سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی اور انعام سے بہت بڑا انعام یہ ہے کہ خداوند کو پتہ ہو میرے بارے میں، ناظرین آپ کے بارے میں، کہ یہ میرے بچے ہیں، میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ وفادار ہیں، یہ میرے فرمانبردار ہیں. اور یہ سب سے بڑا انعام یہ ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے. کسی بھی ایماندار کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا. میں اپنی پرسنل زندگی میں سوچتا ہوں کہ میں جب خداوند کے تخت کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے کوئی اور انعام چاہے ملے یا نہ ملے، مجھے اگر صرف خداوند کے منہ سے یہ الفاظ سننے کو مل جائے کہ آئے دیانتدار نوکر شاباش، تو میری زندگی کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا. اور یہ دیکھیں، دنیا میں ہم بلے بلے کراتے ہیں، واہ واہ کراتے ہیں، اور پرستار جو ہمارے ہیں وہ بھی پرستش کرتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ دنیا کو رکھتے ہیں، دنیا کی دوسری چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، دنیا سے بلے بلے ہم کرا لیتے ہیں. لیکن کتنے ایسے پرستار ہیں جن کو خدا بھی جانتا ہے، جن کو خدا بھی جانتا ہے کہ یہ زمین پر رہتے ہوئے میرے پرستار ہیں.
اور سب سے خطر بات یہ ہے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ خداوند کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین پر میرے یہ لوگ ہیں، میرے یہ بیٹے ہیں، میری یہ بیٹیاں ہیں جو زمین پر رہتے ضرور ہیں لیکن یہ میرا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا چاہے ہماری تعریف کرے یا نہ کرے، اچھا پرستار وہ ہے جس کی خواہش ہوتی ہے کہ خداوند کو وہ خوش کر سکے، خداوند کی وفاداری میں آگے بڑھ سکے اور خداوند کے منہ سے ایسے الفاظ سن سکے۔ دنیا چاہے شابش دے یا نہ دے، دنیا واہ واہ کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارا خداوند ہمیں ضرور اپریشیٹ کرے، ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے۔ تو پادری صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ تو لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بعض خدا پر ایمان رکھتے ہوئے ایماندار بھی وہ خدا کی بھی پرستش کرتے ہیں اور بھی خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، یعنی دنیاوی کاموں کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے ورشپ کرتے ہیں، یا ایسے گانے بھی گاتے ہیں اور خدا کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخری بات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ لاسٹ پہ کیا میسیج دیں گے؟ پر صاحب بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ ناظرین، یہ ہم یاد رکھیں کہ خداوند کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم آدھے دل کے ساتھ اس کی فرمانبرداری کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے دل کے ساتھ اس کی فرمانبرداری کریں، اور ایسے پرستاروں کو، ہمارے جو بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، میں ان کو خدا خادم ہوتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی زندگی کے ان راستوں کو جانچیں اور پرکھیں اور اپنے آپ کو رول کی تابع داری میں لے کے آئیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی منہ سے خدا کی تعریف بھی کریں اور اس کے بعد پھر ہم دنیا کے دوسری جو چیزیں ہیں ان کی بھی تعریف کریں یا گانے گائیں جو عام معنوں میں ہم سمجھتے ہیں۔ ہم خداوند کے پرستار ہیں۔ ابراہیم نے خداوند کی مکمل طور پر اس نے پرستش کی ہے، ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو جب چاہتے ہیں پرستار ہوں، صرف اور صرف ہمارے منہ سے خداوند کی تعریف نکلے، صرف اور صرف خدا کی حمد نکلے، نہ کہ کسی اور کی نکلے۔ ہمیں بائبل اس بارے میں منع فرماتی ہے۔ تو پادری صاحب بہت خوبصورت آپ نے الفاظ ادا کیے، بیان کیا کہ خدا کی ورشپ اور دنیا کی ورشپ میں فرق کیا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ اپنے خداوند ہی کی ورشپ کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند آدھے دل والے شخص کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ سارے دل، ساری جان اور ساری طاقت اور ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کو پیار کر۔ تو ناظرین، آج آپ نے حقیقی پرستش کے تعلق سے سنا ہے، بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو یاد رکھیے، پالوس بھی کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا میری کبھی نہ سنتا۔ ہمیشہ خدا کو خوش رکھیں، اور یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور برکت پائیں گے۔ تو پادری صاحب لاسٹ پہ میں چاہتا ہوں آپ کیا ناظرین کو میسیج دیں گے؟ میری دعا ہے تمام ناظرین کے لیے کہ وہ ناظرین جنہوں نے یہ کلام سنا ہے، یہ باتیں سنی ہے، وہ اپنی اپنی زندگی میں جھانکے اور جہاں جہاں کمی ہے اس کو رول اس کے پاس لے کے آئے اور منت کرے خداوند سے کہ وہ ہمیں اچھا پرستار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمیں بتائے کہ ہماری زندگی میں کون کون سی ایسی خامیاں ہیں، کون کون سی ایسی باتیں ہیں کلام میں رہ کے ہمیں دور کرنی ہے۔ تو خداوند ہم ان ساری باتوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے اپنا خوبصورت وقت نکالا اور خدا کے کلام کی قیمتی باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت۔ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں حقیقی پرستش کے تعلق سے سنی ہے۔ لاسٹ پر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس خدا کو مانتے ہیں، ہمیشہ اس کو اول درجہ دیں، ہر بات میں اس کی شکر گزاری کریں، اس کی حمد کریں، اس کی پرستش کریں گے۔ اگر دل کے ساتھ آپ اس کی پرستش کریں گے، میرا ایمان ہے کہ بندھن ٹوٹیں گے، معجزات کرامات ظہور میں آئیں گے اور آپ روحانی طور پر ترقی کی منازل طے کریں گے۔ تو ناظرین، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی نئی پرفضل باتوں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔